दोस्तों, रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है वो नसीब और तकदीर के बंद तालों को खुलवा लेता है। रबीउल अव्वल की आमद आमद है। ये चांद अल्लाह के हबीब की आमद का चांद है और रबीउल अव्वल का चांद बहार का चांद है। रबीउल अव्वल का मतलब है कि बहार की आमद, जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर उसका साथ नहीं देती, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां हैं जो जान ही नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल हैं जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे। तो आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेना, और जो बंदा ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है वो अल्लाह पाक का महबूब बन जाता है, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है, अल्लाह पाक उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। और जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपना दोस्त बना ले तो पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान पहुंचा नहीं सकती। अल्लाह वालों, जब आप लोग अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे तो आग भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, फिर छुरी भी आपको काटेगी नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के दोस्तों की अलामत है, ये अल्लाह पाक का फजल है, ये अल्लाह पाक का करम है जो अल्लाह पाक अपने दोस्त पर करता है। अल्लाह वालों, आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आप लोगों ने सिर्फ इस सूरत को 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब की आमद के सदके हर हाजत को पूरा फरमा देगा। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल के महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद भी एक एक दिन गिनकर इस दिन का इंतजार किया कि कब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए, और इंतजार क्यों ना करूं, क्योंकि ये महीना कमली वाले आका का महीना है, ये महीना कमली वाले आका की विलादत का महीना है। इस महीने के अंदर रोजे रखने की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी इन लम्हात को जाया करेगा, लापरवाही करेगा, यकीन करें तकदीर में बहुत मायूसी आएगी। आज अगर अपने बंद तकदीर के तालों को खुलवाना चाहते हो, अगर आज अल्लाह पाक की रहमत के साए में आना चाहते हो, अगर आज नबी पाक की जाते पाक को राजी करके शिफाअत का जरिया अपनी जात को बनाना चाहते हो, तो अल्लाह वालों, इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ये सूरत बहुत ज्यादा अफजल तरीन सूरत है। इस सूरत को सूरतुल इखलास कहते हैं, और ये सूरत अगर सिर्फ एक बार पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 सिपारों का सवाब हमें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, ये खास अमल, ये खास वजीफा जो बंदा भी मेरे बताए गए तरीके से करेगा, अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक करेगा, अल्लाह पाक उसकी तकदीर के तमाम बंद दरवाजों को खोल देगा। रबीउल अव्वल का महीना हुजूर की ये आमद का महीना है, हुजूर की विलादत का महीना है। अल्लाह को राजी कर सको, हर कोई हुजूर का दीवाना बन जाएगा अगर उन्होंने अल्लाह की जात को राजी कर दिया। और ये महीना तो इसे आशिकों का महीना कहते हैं। अल्लाह वालों, इसे आशिकों का महीना कहते हैं, इसे दीवानों का महीना कहते हैं। इस महीने की खास बात यह है कि इस महीने में फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं। ये वो महीना था जब नबी पाक की विलादत हुई तो जिब्रील अमीन ने 4 झंडे गाड़ दिए। एक झंडा उन्होंने खाने काबा पर नस्ब किया, एक उन्होंने शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब इधर उन्होंने झंडे नस्ब करे और नबी पाक की विलादत का ऐलान कर दिया। और बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैकुमुस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि आमना, तुम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद जो आखिरी नबी हैं, तुम उनकी वालिदा बनी हो। और उनकी मुबारकबाद देने के लिए आसमान से बीबी मरियम आई और बीबी आसिया आई जो कि फिरौन की बीवी थी। अल्लाह वालों, उसके बाद जो हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा थी, उनको भी इस बात का बताया गया कि तुम भी, इनका चेहरा दिखाया गया कि तुम खातमन नबीयीन की तुम दुल्हन बनोगी। अल्लाह वालों, ये वो मोजज़ात थे जो हमारे आका
علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر، آپ کی آمد پر ہوئے اور پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اس دن صرف اور صرف بیٹوں کی ولادت ہوئی، کیونکہ دور جہالیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملادت کی، ان کی ولادت کی۔ عشق کے اندر نہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں صرف بیٹوں کو ہی پیدا کرا۔ اللہ والوں، اگر ہم لوگ اس چیز کا تاریخ کا جائزہ لیں، کتابیں آپ لوگوں کو جتنی پڑھنی ہے آپ پڑھ ڈالیں، نبی پاک کی ولادت کی جتنی آپ نے تاریخ پڑھنی ہے آپ پڑھیں، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ نبی پاک کی جب پیدائش ہوئی تو جو 365 بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے، خانہ کعبہ میں اوندھے منہ گر پڑے، اور خانہ کعبہ کو جھکتے ہوئے حضرت ابو طالب نے بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک رہا تھا، نبی پاک کے گھر کی طرف جھک رہا تھا، اور پیڑ سجدہ کر رہے تھے، آسمان سے ستارے سجدے میں تھے، اور فرشتوں کی تشریف آوری ہو رہی تھی، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے کمرے میں نور ہی نور تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف بریدہ ہوئی تھی، اور آپ ختنہ شدہ بھی تھے، آپ کی ختنہ بھی ہوئی تھی۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ شکر ادا کیا، اور آپ نے پہلے دن ہی روزہ رکھا، اور جب آپ اپنے ہونٹ مبارک ہلا رہے تھے تو اس وقت جو دائی تھی، ان دائی نے ان کی کان کی طرف، ان کے منہ کی طرف، ان کے ہونٹ مبارک کی طرف اپنے کان کو لے کر گئے، تو آپ ہونٹ ہلا رہے تھے، جنبش کر رہے تھے، اور ربی حبلی امتی کہہ رہے تھے۔ اللہ والوں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا لا الہ الا اللہ۔ اللہ والوں، یہ ہم امتیوں کی بہت بڑی شان ہے، یہ ہم امتیوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے محبت کرنے والے نبی ہمیں ملے۔ ہم ان کی امت میں سے ہیں جو شافعین بھی ہیں، جن کو شفاعت کا حق بھی حاصل ہے، لیکن بہت سے ایسے ناانجار لوگ، ان کو ناانجار کہوں گا، بہت سے ایسے ناانجار لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طریقے کے بشر ہی تو ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، انما انا بشر من مثلکم، میں تمہارے مثل کا ہی ایک بشر ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا نبی پاک ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک نبی کا تصور آپ لوگ اپنی ذات سے کر ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک کی شان تو بہت اعلیٰ تھی، اور نبی پاک کا کمال کیا تھا، آپ کا معجزہ کیا تھا کہ صرف اور صرف 40 سالوں تک آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب لوگ باغی ہو گئے، سب لوگ بغاوت کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے کہا گیا بہت سارے اللہ والوں نے کہ جب امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، جب مہدی ثانی کا ظہور ہوگا، اور وہ جب اعلان کریں گے تو اس وقت بھی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس وقت بھی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خراسان سے کالے لشکر چلیں گے، جو کالے علم والے لشکر چلیں گے، وہ اپنے جھنڈے کو بیت المقدس کو فتح کریں گے اور وہاں پر نصب کریں گے، اور کوئی بھی ان کو روک نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ والوں ہوگا، آپ لوگ دیکھیے کہ اگر اللہ پاک نے زندگی دی تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا نصیب ہوگا، جب مہدی ثانی اعلان کریں گے تو اس وقت ان کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے، اور وہ اہل بیت سے ہوں گے، ان کی ذات اتنی پاک ہوگی کہ جب بھی آپ ان کے دیدار کو جائیں گے تو آپ ان کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بہت ساری جو اللہ والے تھے، انہوں نے احادیث مبارک اور واقعات کو نقل کرا ہے کہ نبی پاک نے بتایا کہ وہ میری ہی خون میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم فرما دے گا۔ اللہ پاک وہ دن ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، یہ معلومات آپ کو بتانا بہت ضروری تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ نبی پاک نے بتایا صرف اور صرف آپ کے پاس کچھ لمحات کا وقت ہوگا۔ بہت سے اللہ والوں نے کہا کہ صرف 5 سے 10 سیکنڈ آپ لوگوں کو ملیں گے کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں لینا ہے یا الٹے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری جو احادیث ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل،
اس خاص وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اللہ والو، اس سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے بھی جو شخص ربیع الاول کا یہ خاص عمل، ربیع الاول کے چاند کا خاص عمل کر لیتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کا، بے اولادی کا، بے روزگاری کا، ہر طرح کے مسئلے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا افضل وقت چاند رات کا ہے۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے اس وقت کا ہے۔ اور اللہ والو، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو اپنے ساتھ خوشحالیاں لاتا ہے، خوشحالیاں اتنی لاتا ہے، اور بڑی ہی خوش قسمت وہ بندہ ہے جو ربیع الاول کا یہ خاص عمل پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، اب جو شخص بھی ربیع الاول کا یہ خاص عمل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ آپ لوگ سب سے پہلے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یا پھر نیپال، عمان، جاپان، مسقط، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، اٹلی، کہیں سے بھی ہیں، دنیا جہان کے کوئی سے بھی ممالک سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے جب بھی آپ کو خبر مل جائے، اللہ والوں کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ خود ساختہ آپ لوگ چڑھ کر دیکھیں، آسمان میں تلاش کریں کہ چاند کہاں ہے، اور چاند کو دیکھ کر چاند کی دعا پڑھیں۔ پھر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج جو بندہ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہوتے ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، اللہ تعالی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ یہ قبولیت کے دن ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند، حشرات الارض کو، تمام کی تمام مخلوق کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا، دور دور تک جہاں پر بھی نظر جاتی نور ہی نور تھا۔ مکے سے ایک روشنی اٹھ رہی تھی، خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ والوں ہم سب کو بھی اس دن کی خوشی منانی چاہیے۔ اس دن کی خوشی ہم کس طرح سے منائیں گے؟ ناچنا گانا کر کے نہیں، یا جلوس نکال کر دوسروں کو پریشان کر کے نہیں، ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ہم انشاءاللہ روزہ رکھ کر اس دن کو منائیں گے۔ اس دن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں اس دن کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ دن بہت مقدس دن ہے، یہ رات بہت مقدس رات ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں، اپنے گھر والوں میں کو اچھا پکوان بنا کر کھلائیں، اور کہیں کہ روزے رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر سچی توبہ کریں گے، انشاءاللہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جو صاحب قرآن تھے وہ تشریف لے کر آئے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ روزانہ آپ کو اسی طریقے کے مستند وظیفے ملتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کا سبسکرائب کرنا آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب بھی چاند کی خبر مل جائے تو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اچھی اولاد چاہتا ہے، کسی کی اولاد ہے اور وہ اولاد نافرمان ہے، وہ چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے۔ اللہ والوں، آج کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ مت سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ مت سوچنا 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج وہ مانگنا جو آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک مجھے عطا کرے۔ یقین کریں کروڑوں بھی مانگو گے تو آج ملیں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنا مقدس دن اور رات ہے، اس دن کے کمالات اور معجزات اگر میں بتانا شروع کروں تو یقین کریں زندگی بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ زندگی ہماری اس قابل ہی نہیں ہے اور نہ اتنی بڑی ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کر سکیں۔ آپ لوگ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں، میں نے موٹی موٹی بس باتیں آپ کو بتا دی جو جاننا آپ لوگوں کو بے حد ضروری ہے، کیونکہ مرد حضرات تو جاتے ہیں اور مرد حضرات محفلات میں بھی جاتے ہیں، لیکن جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تربیت کی جا سکے، وہ لوگ سمجھیں کہ نبی پاک کی جو ولادت ہے وہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے نبی پاک کی ولادت کا۔ کیونکہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا، شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ بات بولے نا کہ تم ولادت کا جشن کیوں منا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، بات یہ ہے بھائی ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے، ہمیں خوشی منانے کا دل چاہ رہا ہے، اور خوشی بھی آپ لوگ شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں گے۔ یہ نہیں کہ کیک کاٹ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے، ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے، ہم لوگ اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کا مال نہیں دبائیں گے، جو روٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو منائیں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس مہینے کی آپ لوگ جشن منائیں، دیکھیں اللہ پاک بھی بہت خوش ہوگا، نبی پاک کی ذات بھی بہت راضی ہوگی، کیونکہ نبی پاک تو اپنی امتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہمیں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں کہ مسجد نبوی کی جو نبی پاک کا روضہ ہے اس کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کری، بسم اللہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرا۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ والوں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوگی، برکت لوٹ کر آتی ہے۔ بسم اللہ جس چیز میں پڑھ دی جائے اس چیز میں برکت پڑ جاتی ہے، اور بسم اللہ کے اندر رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ پاک کی 2 ایسی مبارک صفت ہیں کہ اگر کسی کے اوپر اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے تو اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم لوگ بسم اللہ کا جائزہ لیں، بسم اللہ کو الگ الگ کر کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ جو نام ہے، یہ جو پورا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، ہم تو اس مہینے کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں تو سوچیں اس میں کتنی برکت پڑ جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پہ اللہ پاک خیر فرماتا ہے، اللہ پاک کی نظر کرم اس کام پر ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتے ہو، زندگی اور آپ کی آسان ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کی آسان ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، جسے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الفاتحہ، سورۃ الشفا، سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس سورت کو پڑھنا نماز میں یعنی کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ جو بندہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر اس کو آتی ہو، جس کو نہیں آتی تو اس کے لیے حکم دوسرا ہے۔ اب سماعت کریں کس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار یعنی کہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرتے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں، زبان سے کھانا کھاتے رہیں اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی شفا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، 7 آسمانیں ہیں، 7 زمین ہیں اور اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 7 بار، جب آپ کو چاند کی شہادت مل جائے جب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو افضل وقت میں نے آپ کو بتایا، افضل وقت وہی ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیا جائے۔ آپ کے مقدر انشاءاللہ سنور جائیں گے، آپ کی مقدر میں، آپ کی قسمت میں اللہ رب العزت 7 زمینوں اور آسمان کا رزق لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفے کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا، بس اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا چاہے حضور کی آمد کے صدقے سے مانگے، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور یہ سورت سورۃ التوحید بھی ہے، اس سورت کو پڑھنے والا ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا، اللہ پاک کی ربوبیت کا اپنی زبان حال سے اقرار کر رہا ہو۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल इखलास को चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने सूरतुल इखलास को पढ़ना सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है। कितना छोटा अमल है, बा मुश्किल 2 मिनट 3 मिनट में ये अमल, ये वजीफा आपका बाआसानी हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज मांगना नबी पाक के वसीला जलीला से है। इंशाअल्लाहुल अजीज नबी पाक के वसीले से मांगते ही तकदीर के तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तकदीर ऐसे संवरेगी कि दोबारा आपको कभी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आखिर में आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सिफाती नाम या गनियों को पढ़ना है। ये नाम भी बहुत खास नाम है। या गनियों पढ़ने वाला गनी हो जाता है, अल्लाह पाक की नजर करम में आ जाता है, अल्लाह पाक की नजर रहमत में आ जाता है। इंशाअल्लाह जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा, हर दुआ कबूल होगी। या गनियों कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में, यानी 100 मरतबा पढ़ना है। या गनियों का मतलब है एक गनी करने वाले। हलाल रिज़्क के लिए अल्लाह पाक की राह में खर्च करने के लिए भी आप लोगों ने अल्लाह पाक से ही मदद मांगनी है। जो बंदा अल्लाह पाक से मदद मांगता है फिर अल्लाह पाक उस बंदे का ही हो जाता है। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक के हवाले अपने आप को कर देंगे तो यकीन करें जिंदगी भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। एक बार जरा ध्यान से मुलाहिजा करें अमल किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। पहले नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। तीसरे नंबर पर सूरतुल इखलास पढ़नी है और चौथे नंबर पर या गनियों अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम पढ़ना है। ये 4 वजीफे हैं, इनके अव्वल आखिर दुरूद पाक बिलखुसूस पढ़िएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा हलाल रिज़्क अता फरमाए, बुरी नजर से बचाए, आपके कारोबार को और खुशादा करे, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके घर वालों में जितने भी लोग रहते हैं जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, आपके वालिदैन को आप पर सलामत रखे। जो आप लोगों के लवाइकीन हैं जो इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए, मेरे मौला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला जलीला से अल्लाह पाक मेरी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती कोताही हो गई हो तो माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।